अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 26। किचन में होती खटपट की आवाज़ ने सादिया के लाउंज में जाते कदम किचन की तरफ मोड़े। सादिया ने किचन के दरवाजे में खड़े होकर हैरानी से काम करती ज़ैनब को देखा, जिसने अपने कपड़े ख़राब होने से बचाने के लिए एप्रन पहना हुआ था। मसरूफ़ से अंदाज में चूल्हे पर रखे गर्म होते सालन में चम्मच चलाकर वो फ्रिज से बिरयानी निकालकर ओवन में टाइम सेट करके गर्म होने के लिए रख रही थी। सादिया की इतनी हैरत मतवक्को थी क्योंकि ज़ैनी सिवाय कॉफ़ी बनाने के और किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, जबकि सादिया अक्सर ज़ैनी से कहा करती थी कि कल को तुम्हारी शादी करनी है तो तुम्हें ज़्यादा तो नहीं तो थोड़ी बहुत तो गर्दारी आनी चाहिए। और दूसरी तरफ ज़ैनब मैडम गर्दारी का नाम सुनकर ही किचन से दूर भागती थी कि कहीं उससे कुछ पकाने पर या थोड़ा बहुत किचन का काम करने पर उसके पुप्पो को ये ना लगे कि ज़ैनी को गर्दारी आ गई है और वो इसके हाथ पीले करने में 1 मिनट ना लगाएं। या अल्लाह खैर, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? सादिया ने हैरत से अपनी भतीजी को देखते हुए कहा और किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गई। ज़ैनी ने जवाबन एक खफा सी नज़र उन पर डाली और हनूस अपने काम में मसरूफ़ रही। ज़ैनी बच्चे, हॉस्पिटल में कहीं गिरविट तो नहीं गई थी? सर पर चोट तो नहीं लगी? और तबीयत वो तो ठीक है ना तुम्हारी? सादिया को इसकी खामोशी बिल्कुल भी हजम ना हुई, इसलिए मुसलसल इसे छेड़ते हुए कहा। कोई और वक्त होता तो ज़ैनी को हाजिर जवाबी देने के लायक होती, मगर फ़िलहाल वो सादिया से नाराज़ थी। ज़ैनब ने अब भी कोई जवाब न दिया और कैबिन से प्लेट्स, चम्मच, गिलास निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। सादिया को लगा ये कोई और ही ज़ैनब है, भला उसकी ज़ैनी की ज़ुबान को कभी ब्रेक लगा था? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ज़ैनब, आखिर आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अच्छा ये बताओ तुम हॉस्पिटल से कब आई और आकर मुझसे क्यों नहीं मिली? सादिया ने हैरानी से बाउल में सालन निकालती ज़ैनी को देखकर पूछा। मैं उस वक्त आई थी जब आप रोने में बेइंतहा मसरूफ़ थी, ज़ैनी ने सर्द लहजे में सादिया की तरफ देखकर कहा और सालन का बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा। इसके जवाब से उसकी तरफ देखती सादिया ने एक पल के लिए उससे नजरें चुराई थीं। मैं रो तो नहीं रही थी, सादिया ने कमज़ोर से लहजे में कहा, जबकि इस बार ज़ैनब की तरफ देखने से गुरेज किया। ओ कम ऑन पुप्पो, ये सारे बहाने उससे लगाइएगा जो आपको जानता ना हो, जबकि मैं बचपन से आपके पास हूँ और आपकी एक एक आदत से वाकिफ़ हूँ। ज़ैनी ने ओवन से बिरयानी निकाली और उसे टेबल पर रखा। पूरे किचन में बिरयानी की इश्तियाल अंगेज़ खुशबू फैली थी। सादिया ने ज़ैनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। खामोशी से ज़ैनी की टेबल पर रखी गई प्लेटों से एक प्लेट निकाली और उसमें चावल निकालने लगी। ज़ैनी ने एक नज़र उनको देखा और पानी का जग टेबल पर रखकर उनके सामने वाली कुर्सी खिसका कर बैठ गई। वैसे इस बार कितने पैसे भेजे हैं आपके सो कॉल्ड हस्बैंड ने? ज़ैनी ने एक नज़र खामोशी से खाना खाती सादिया को देखकर कहा और दूसरी प्लेट टेबल से उठाकर अपने लिए चावल निकालने लगी। ज़ैनी, तमीज़ से बात करो, पुप्पा है तुम्हारे? सादिया ने हल्के से सख्त लहजे में ज़ैनब की सरजनिश की, जिसके जवाब में ज़ैनब ने सर झटका। पुप्पा, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ज़ैनब ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। सादिया ने इसके जवाब पर एक मलामती नज़र ज़ैनी पर डाली। मुझे तो आप पर हैरानी होती है कि आप क्यों उस बेवफा शख्स के नाम के साथ मुंसलिक रहना चाहती हैं। ऐसे झूठे शख्स से तो इंसान को पहली फुर्सत में ही अलग हो जाना चाहिए, ज़ैनब ने हद दर्जा लहजे में नफरत सुमोए कहा, जबकि सादिया के ज़ब्त के बावजूद भी आंसू आंखों से झलक गए। वो जैसा भी है शोहर है मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मुझ जैसी औरत को अपने नाम के साथ मुंसलिक किए हुए हैं। सादिया ने ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, जो कि खाना छोड़कर कुर्सी से टेक लगाए गुस्से से उनकी बात सुन रही थी। 1 मिनट पुप्पो, आप जैसी औरत से क्या मुराद है आपका? आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर अल्लाह ने आपको शादी के 5 साल बाद भी औलाद ना दी तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन अगर मेरी नज़र में किसी का कसूर है तो वो आपके सो कॉल्ड हस्बैंड का है, जिसे दूसरी शादी करने का कोई बहाना चाहिए था। ऐसे शख्स को तो इंसान देखना भी पसंद ना करे। पता नहीं आप क्यों ऐसे इंसान के फ़कत नाम से ही मुंसलिक रहना चाहती हैं। ज़ैनब के सादिया को गुस्से से देखते हुए एक एक बात बावर करवाने वाले अंदाज में कही, जबकि सादिया उसकी बातों से और इसकी बातों में छुपी अपने शोहर के लिए नफरत से आवाज़ बुलंद रोना शुरू हो गई। तब ज़ैनब का गुस्सा एक पल में गायब हुआ था। वो अपनी चेयर से उठकर फ़ौरन इनके पास आई थी और इनके साथ वाली कुर्सी घसीटकर उस पर बैठी। ज़ैनब ने इनके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा
जिन में वो अपना चेहरा थामे रो रही थीं। ज़ैनी उनके इस तरह रोने पर तड़प उठी थी। सॉरी पुप्पो, मैं आपको हर्ट तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको यूं छुप छुप कर रोता हुआ नहीं देख सकती। मेरे लिए तो मेरी माँ भी आप हैं और बाप भी। तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं कैसे आपको इस तरह तकलीफ में देख सकती हूँ। ज़ैनब का इरादा सादिया को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, बस वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही भूल जाती थी। तुम्हें नहीं पता ज़ैनब, इस माशरे में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है। अगर बात सिर्फ मेरी ज़ात तक होती तो मैं कब से ये कदम उठा चुकी होती, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ एक जवान लड़की की जिम्मेदारी भी है मुझ पर। यह माशरा एक तलाक याफ्ता औरत को जीने नहीं देता, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो। मैं नहीं चाहती कि ये माशरा मेरे साथ साथ तुम्हारे किरदार पर भी उंगली उठाए। इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मेरे साथ रहें या किसी और के साथ रहें। वो जैसा भी है, उसने मुझे तलाक तो नहीं दी। मेरे लिए यही काफ़ी है। सादिया ने यकटक अपनी तरफ देखती ज़ैनी को देखकर, जिसकी आंखों में अब पहले वाली सर्द मैरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बेबसी थी। मेरा दिल करता है कि मैं आपको इस माशरे से और इसके लोगों से बहुत दूर ले जाऊं, जहां पर सिर्फ मैं हूं और आप हूं। ज़ैनब ने सादिया के दोनों हाथ थामते हुए उसके कंधे पर सर रखकर इंतहाई मोहब्बत से कहा। भला ज़ैनब कहाँ लोगों की या किसी किस्म की हदबंदियों को समझा करती थी। वो एक इंतहाई जज्बाती लड़की थी, जिसकी दुनिया अपनी पुप्पो के गिर्द घूमा करती थी। ऐसी कोई जगह नहीं है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें इस माशरे में रहना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हर एक की मनफी मुस्बत सोच सुननी पड़ेगी। बस अपने दामन को बचा कर रखो कि कोई आप पर कीचड़ ना उछाले, क्योंकि किसी पर कीचड़ उछालना तो बहुत आसान होता है, जबकि पता तभी चलता है जब वो कीचड़ खुद पर पड़े। सादिया ने नरमी से इसके बात से हिलाते हुए कहा, तुम अभी छोटी हो ना, जज्बाती हो। तुम्हारे लिए ये रिश्ते इज्जत करने और करवाने की हद तक महदूद हैं, जबकि ये सब सिर्फ इज्जत तक महदूद नहीं होता। कभी कभी इंसान को रिश्ते निभाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी ख्वाहिशों और अपनी ज़ात को मारकर। सादिया ने संजीदगी से इसे समझाना चाहा, जबकि ज़ैनब उनकी बात सुनकर उनके कांधे से सर उठाकर इन्हें देखने लगी। पता नहीं आप इतनी मुश्किल बातें कैसे कर लेती हैं, जबकि मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आती। मेरे लिए तो वही रिश्ता अहम है जिसमें मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी शामिल हो, वरना बाकी सब तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसमें आप ना चाहते हुए भी खुश रहने की अदाकारी करते हैं। और फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान कभी शादी ना करे। ज़ैनी ने सादिया का मूड बदलते देखा तो फौरन माहौल में मौजूद आज़ूदगी को ख़त्म करने के लिए लापरवाही से कहा और उठकर अपनी जगह पर चले गई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, घूम फिर कर तुम्हारी सुई शादी ना करने पर आकर रुकती है। सादिया ने हफ्की से इसे देखकर कहा, यार पुप्पो, इतनी ज़्यादा भूख लगी है मुझे और आप हैं कि न जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। काश आपको भी सर दरियाब जैसे खड़ूस सीनियर के अंदर काम करना पड़ता, तब आपको पता चलता कि किस तरह मैं सारा दिन अस्पताल में गुजारती हूँ। ज़ैनी ने अपनी बात और माहौल को बदलते हुए मामूल की तरह सादिया को अपने हॉस्पिटल के किस्से सुनाने शुरू किए, जिससे वो ना चाहते हुए भी इसकी शक्ल और बातों पर मुस्कुरा दी। पूरे किचन में ज़ैनब के बोलने की आवाज़ें गूंज रही थीं और सादिया कभी इसकी बात सुनकर हंस देती और कभी उसे हल्का सा झड़कती। हाँ, अलबत्ता इस दौरान वो दोनों खाना भी खा रही थीं। ज़ैनब 3 साल की थी जब उसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। सादिया और इकबाल 2 बहन भाई थे। सादिया इकबाल की छोटी बहन थी। ज़ैनब के वालिदैन कराची में रहते थे। वो एक खुशहाल और हंसती मुस्कुराती छोटी सी फैमिली थी, जिसमें उनकी इकलौती औलाद ज़ैनब थी। इनकी शादी के 4 साल बाद ही रात को एक तकरीब से वापसी पर ज़ैनब के वालिदैन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जबकि ज़ैनब उस दिन बुखार में मुब्तला होने की वजह से घर पर मुलाजमा के पास थी। उनके इंतकाल के बाद से ही ज़ैनब अपने एक इकलौते रिश्ते अपनी पुप्पो के साथ रह रही थी। सादिया की शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। सादिया के शोहर जुबैर कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते रहते थे, जबकि शादी के 5 साल बाद भी इन्होंने कराची में ही छुपकर दूसरी शादी कर ली थी, जिसका इल्म सादिया को 6 साल पहले हुआ था। सादिया 30 साल की गंदमी रंगत की हामिल एक पढ़ी लिखी सोबर औरत थी। सादिया की शख्सियत में मौजूद ठहराव उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाता। दूसरी शादी से जुबैर के हाँ 2 बेटे थे। सादिया के उनसे दूसरी शादी का पूछने पर इन्होंने साफ कहा था कि इन्होंने ये शादी औलाद के लिए की है। ये बात सुनकर सादिया ने उनसे कोई दूसरा सवाल, कोई गिला शिकवा नहीं किया था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, जबकि अंदर ही अंदर अपने शोहर की बेवफाई के गम में मुब्तला थी। जुबैर को ज़ैनब के यहाँ रहने पर कोई मसला नहीं था। जब तक सादिया को उसकी दूसरी शादी का पता नहीं था, वो महीने में 1-2 दिन घर आ ही जाया करता था।
لیکن جب سے سعدیہ کو علم ہوا تھا تب سے اس نے گھر آنا ہی بند کر دیا اور مستقل کراچی میں ہی اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ اسلام آباد والا گھر جس میں سعدیہ رہ رہی تھی وہ گھر زبیر نے سعدیہ کے نام کر دیا تھا اور خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں ایک دوسرے گھر میں رہتا تھا۔ وہ سعدیہ کو ہر ماہ کے آخر پر ایک موٹی رقم بھجوایا کرتا تھا جسے سعدیہ ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ زینب کے والدین کی ڈیتھ کے بعد اپنے بھائی کا سارا بزنس، اس کا گھر بار سب زینب کے نام پر تھا۔ کراچی میں موجود زینب کے والدین کا گھر سعدیہ نے رینٹ پر دیا ہوا تھا جہاں سے ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم آتی۔ اقبال کا سارا بزنس سعدیہ کا خالہ زاد بھائی ہینڈل کرتا تھا اور انہیں ہر مہینے ایک محسوس رقم بھیجتا۔ ان کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ زینی آج تک بہترین اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھی تھی۔ سعدیہ نے زینب کو کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے اسے انڈیپینڈنٹ بنایا تھا۔ سعدیہ کو بہت شوق تھا کہ اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ اسے ڈاکٹر بناتی، جبکہ زینب ان کا یہ خواب پورا کر رہی تھی۔ زینب کی موجودگی، اس کا پیار سعدیہ کی اولاد کی طلب کو پورا کرتا تھا۔ رابعہ بیگم گھر سے نکل کر گراج کی طرف بڑھنے لگی تو ان کی نظر لان میں پودوں کو پانی دیتی زہرا پر پڑی۔ زہرا کو مطمئن سا اپنے کام میں مشغول دیکھ کر رابعہ بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ وہ ڈرائیور کو گاڑی باہر نکالنے کا کہہ کر لان کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ رابعہ بیگم نے زہرا کے پاس آ کر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر زہرا نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا جو کہ سینے پر بازو لپیٹے زہرا کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، زہرا نے ہلکے سے شانے اچکا کر اپنی بات کہی اور دوبارہ ہاتھ میں پائپ پکڑ کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ پائپ سے پانی کافی ٹھنڈا بہہ رہا تھا۔ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اپنے ہونے والے منگیتر سے۔ رابعہ بیگم ایک قدم چل کر زہرا کے مزید قریب آئی۔ زہرا نے اپنا ہاتھ روک کر نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کل انہیں گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے کل نوری سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو بے دہانی میں نوری کے منہ سے شہیر کا نام نکل گیا، جس سے رابعہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے تب تک نوری کی جان نہیں چھوڑی جب تک اس نے انہیں ساری بات نہ بتائی۔ اتنی بڑی بڑی آنکھوں سے کیوں گھور رہی ہو مجھے؟ گھر پر لائبریری کا کہہ کر وہاں پر اپنے منگیتر سے ملنے جاتی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی دادی کو دھوکہ دیتے ہوئے۔ رابعہ بیگم نے اپنی بات یوں کہی جیسے زہرا سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ دراصل انہیں زہرا کے چہرے پر موجود اطمینان ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ انہوں نے خواہ خواہی اس پر روب ڈالنا چاہا۔ چچی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ شہیر اتفاق سے وہاں لائبریری میں آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ وہاں کیوں آیا تھا اور میں نے دادی سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ رابعہ بیگم کے انداز سے زہرا کو لگا جیسے وہ واقعی غلط ہو، لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اپنی بات کہی۔ سارے اتفاق تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کی مکاری کو۔ اور تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں کھل گئی؟ کیسے پٹر پٹر جواب دے رہی ہو تم مجھے؟ رابعہ بیگم نے زہرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ جیسی لڑکیاں مطلب؟ زہرا نے ان کی بات اگنور کر کے ان سے وہ بات پوچھی جس پر اسے شدت سے تکلیف ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زہرا کا لہجہ پہلی بار ہلکا سا اونچا ہوا تھا، لیکن اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل نہیں تھی۔ ایک حیرت تھی، بے یقینی تھی، جس میں گر کر زہرا نے ان سے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کس کی شے پر تمہاری اتنی زبان چل رہی ہے؟ تمہیں اتنا بدنام کروں گی کہ خود سے نظریں ملاتے ہوئے بھی تم 100 دفعہ سوچو گی، سمجھی؟ آئندہ اگر میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو میں تمہیں اپنی بات پر عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں گی۔ رابعہ بیگم زہرا کے سوال کرنے پر جیسے آگ بگولا ہو گئی ہوں۔ آج خود غصے میں اپنی بات کہتے ہوئے انہوں نے زہرا کی بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ زہرا کی آنکھیں ان کی باتوں میں موجود اپنے لیے نفرت اور اپنی بازو میں ہوتی تکلیف سے جھلک پڑی۔ اللہ کسی کا برا وقت نہ لائے چچی، ورنہ آپ کو کیا کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے۔ جہاں تک رہی عزت اور ذلت کی بات تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو دے سکے۔ زہرا نے بائیں ہاتھ کی پوچھ سے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کیں اور اپنی بازو سے ان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ زہرا اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکی نہیں تھی۔ پائپ ایک جانب پھینک کر وہ وہاں سے تیز تیز چلتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ اس دن ارسلان اور حیدر صاحب کی دلائی ہوئی ہمت اور ان کی محبت کا ہی نتیجہ تھا جو زہرا بغیر ڈرے اپنی بات کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسے ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ بڑی آئی مجھے اللہ سے ڈرانے والی، اس کا تو کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ رابعہ بیگم اس کی پشت کو گھورتے ہوئے زہر خندہ لہجے میں بولی۔ انہیں تو زہرا کا جواب دینا ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، زہرا کو کوستی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی
تو پیر پٹک کر گیٹ کی طرف بڑھ گئیں جہاں ڈرائیور ان کا منتظر کھڑا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نوری نے زارا کے کمرے کا دروازہ کھول کر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ زارا صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے رابعہ بیگم کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر انہیں اس سے مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی، اس لہجے میں بات کرتی تھی۔ بظاہر تو وہ خود کو مضبوط ظاہر کر کے ان کی بات کا جواب دے آئی تھی، لیکن زارا کو کہاں برداشت ہوئی تھی کسی کے لہجے میں آنکھوں میں اپنے لیے موجود نفرت، ناپسندگی۔ اسے ان سب کی عادت ہی نہیں تھی۔ زارا نے آج تک اپنے لیے ہر ایک کے لہجے میں محبت دیکھی تھی۔ نفرت اور بدگمانی نامی چیزوں سے تو زندگی اسے اب روشناس کروا رہی تھی۔ اسے آج تک ہر طرف سے محبت ملی تھی۔ یہ طنز، یہ باتیں، یہ نفرت، ان سب سے کبھی زارا کا واسطہ پڑا ہی نہیں تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف زارا کو ان کے مسلسل اس کے کردار کشی کرنے پر تھی۔ زارا بہت کم دوستیں بناتی تھی۔ ماہم اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن رابعہ بیگم نے اسے ماہم سے بھی دور کر دیا تھا۔ زارا کو اپنی زندگی ایک عجیب سی ڈگر پر چلتی ہوئی لگتی، جس میں وہ مسافر تو ہے لیکن ایک ایسا مسافر جسے اپنی منزل کا علم ہی نہ ہو۔ زارا نے نوری کی آواز پر اپنے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نوری نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر آئی۔ زارا اب دوسری طرف منہ کیے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاید وہ یہ واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ رو نہیں رہی، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر خود پر ہوئے ظلم کی داستان سنا رہی تھی۔ زارا کی آنکھوں کے پپوٹے سرخ ہوئے تھے، ناک اور گال رونے کی وجہ سے سرخ پڑ رہے تھے۔ آپ سب کو بتا کیوں نہیں دیتی، کیوں ان کی اس قدر کڑوی باتوں کو اپنی جان پر برداشت کر رہی ہیں؟ نوری نے بے بسی سے زارا کو دیکھ کر دیکھا، جو اس وقت ہلکے سبز اور اسکن کلر کے امتزاج کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ آنسوؤں سے لبریز اس کی کالی آنکھیں نوری کی بات سے جھلکنے کو پھر سے بےتاب ہو رہی تھیں۔ نوری نے ایک لمحے کے لیے بہت محبوب سے زارا کو دیکھا جس کے چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں کے کانچ نمکین پانیوں سے بڑے ہوئے تھے اور وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، یوں کہ دیکھنے والے کو اپنے حسن میں الجھا دے، اپنے حسن کے سحر میں غرق کر دے۔ کیا بتاؤں، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ زارا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ معاف کیجیے گا مگر میں رابعہ بیگم کے ہر ظلم سے واقف ہوں۔ پچھلی بار انہوں نے ابا کے سامنے آپ سے اتنی گری ہوئی باتیں کی کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً جا کر دادی کو بتا دوں کہ ان کے گھر میں ان کی لاڈلی کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، اور آج جب وہ لان میں آپ پر الزام لگا رہی تھی میں نے اپنے گناہگار کانوں سے کچن کی کھڑکی سے سنا۔ نوری نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے زارا کو دیکھ کر کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے رابعہ بیگم کا رویہ اور ان کی زارا کے ساتھ ہوئی گفتگو کو کچن کی کھڑکی سے سن اور دیکھ چکی تھی، جو کہ لان میں کھلتی تھی۔ نوری کو بے حد افسوس ہوا تھا رابعہ بیگم کے زارا کے ساتھ رویے پر۔ خبردار، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا اور تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے نیچے مت بیٹھا کرو۔ زارا جانتی تھی کہ نوری کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی تھی، اس لیے زارا نے باور کروانے والے انداز میں کہا اور آخر پر اسے ہلکا سا ڈبٹنے والے انداز میں ٹوکا، جو کہ زارا سے بات کرنے کے دوران نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ نوری زارا کے خفا ہونے پر جلدی سے کارپٹ سے اٹھ کر زارا کے ساتھ ہی صوفے پر کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر بہت برا لگتا ہے جب وہ آپ سے اس طرح بات کرتی ہیں، آپ پر الزام لگاتی ہیں۔ آپ ارسلان صاحب کو بتا دیں، وہ خود ہی انہیں دیکھ لیں گے۔ نوری نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا، جس نے بے بسی سے اپنا سر واپس گھٹنوں میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے ایک سانس خارج کی۔ نہیں بتا سکتی بھائی کو، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے وہ چچی سے لڑے۔ وہ صرف میری چچی ہی نہیں، ماہم کی امی بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتی بھائی میری وجہ سے چچی سے لڑے اور ماہم سے بھی بدگمان ہو۔ تمہیں بھائی کے غصے کا پتہ ہے نا، وہ کسی کا غصہ کسی پر نکالتے ہیں، بلکہ میری طرح۔ زارا نے آخر پر بے بسی سے پھیکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ اسے اچانک اپنی کی ہوئی غلطی یاد آئی تھی۔ وہ بھی تو کسی کا غصہ کسی پر نکال کر اب بے چین ہو رہی تھی، تو آپ چپ کر کے ان کی فضول گوئی برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی ہیں اور ارسلان بھائی کے لیے اپنی ذات کی توہین ہونے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ نوری نے اداسی سے کہا۔ پتہ نہیں نوری، زارا نے الجھ کر کہا۔ زندگی جانے کیوں اس کے ایسا امتحان لیا کرتی تھی جس میں اس کے دل کے ساتھ ساتھ روح بھی زخمی ہوا کرتی تھی۔ زارا کو سمجھ نہ آیا۔ ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں؟ نوری نے تھوڑا محتاط ہو کر زارا سے پوچھا۔ پوچھو۔ زارا نے اپنا چہرہ موڑ کر اپنے دائیں طرف بیٹھی نوری کو دیکھا۔ آپ کو شہیر صاحب پسند نہیں ہے نا؟ آپ اس منگنی سے خوش نہیں ہے نا؟ نوری نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
کیا فرق پڑتا ہے؟ زارا نے اس کی بات سن کر لاپرواہی سے کہا، جبکہ دل بہت بے چین ہوا تھا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ شادی صرف ایک بار ہی ہوتی ہے۔ نوری نے اس کے انداز میں لاپرواہی محسوس کرتے ہوئے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ دادی کہتی ہے کہ میں شہیر کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، زارا نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، جبکہ اپنے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم پر زارا کی نظریں ٹھہر گئی تھیں، بالکل اس کے دل کی طرح، جس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ساحر کو دیکھے، اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرے۔ اگر آپ کو شہیر صاحب پسند نہیں ہیں تو آپ دادی کو بتا دیں، ارسلان صاحب کو بتا دیں، وہ سب تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی شادی وہاں پر نہیں کروائیں گے۔ نوری کو اس کی لا تعلقی دیکھ کر زارا کی اداسی کا اندازہ ہوا۔ تمہیں پتہ ہے نوری، ہم لڑکیاں جتنی مرضی لاڈلی ہوں، جتنی مرضی اپنے گھر والوں کی عزیز ہوں، جتنی مرضی بولڈ ہوں، مگر اندر سے وہی مشرقی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایسے معاملے میں اپنے گھر والوں کی پسند پر، ان کی ترجیح پر سر جھکا دیتی ہیں۔ ایک لحاظ، ایک جھجک آڑے آ جاتی ہیں اور پھر بس ہماری زندگی بھر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ زارا نے ہنوز ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم کو دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ نوری کو آج پہلی بار زارا کے لہجے میں بے انتہا بے بسی، ایک ملال سا محسوس ہوا۔ وہ اس کے بعد کچھ نہ بولی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے زارا کی مستقل خوشیوں کی دعا کی تھی۔ زارا سے کھانے کا پوچھ کر وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ زارا ابھی بھی بغیر پلک جھپکائے اس پرفیوم کو دیکھ رہی تھی، غائب دماغی سے، محبوب سے، ملال سے۔ تیرے بنا لگتا ہی نہیں میرا دل اب کہیں، تیرے بنا لگتا ہی نہیں میرا دل اب کہیں، تیرے بنا ملتا ہی نہیں اب سکون کہیں۔ تو نے چند ملاقاتوں میں ہم پر ایسا جادو کیا، تو نے چند ملاقاتوں میں ہم پر ایسا جادو کیا، تجھے دیکھے بنا ملتا ہی نہیں اب قرار کہیں۔ دادی کی نیچے سے آتی آواز نے زارا کا سحر توڑا تھا۔ وہ تیسری دفعہ دادی کے آواز دینے پر ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے اپنے جوتے پہن کر نیچے لاؤنج کی طرف لپکی تھی۔ ماما کہاں ہے تمہاری؟ انایا نے اسکرین پر نظر آتے امان سے پوچھا۔ انایا پچھلے 10 منٹ سے امان کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، جس دوران اسے نازو بالکل بھی نہیں دکھی۔ امان اکثر شام کو ہوم ٹیوشن سے فارغ ہو کر انایا سے ویڈیو کال پر بات کیا کرتا تھا۔ ممی تو پولر گئی ہیں، آج ان کا اپائنٹمنٹ تھا، ایمان نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ایک تو تمہاری ممی بالکل بھی گھر میں نہیں ٹکتی، ایسے میں اسے چھوٹی بہن کا خیال کیسے آئے گا کہ وہ بھی اس دنیا میں رہتی ہے، اس سے ہی بات کر لی جائے۔ انایا نے ناک پھلاتے ہوئے امان کو دیکھ کر خفگی کا اظہار کیا، جس پر امان دل کھول کر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ انائی یو آر سو کیوٹ، امان نے پیار سے اسے دیکھ کر فلائنگ کس کرتے ہوئے کہا۔ کیوٹ کے بچے، تمہیں بھی 2 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے پاس سے گئے، ایک دفعہ بھی تم ملنے نہیں آئے۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو تم سے بھی ناراض ہوں۔ انایا کی تو امان میں جان تھی، اسے اپنا یہ بھانجا بے حد عزیز تھا۔ وہ اکثر اسے جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتی، جس پر امان فوراً پریشان ہو جاتا اور انایا کی خفگی دور کرنے میں لگ جاتا۔ سوری انائی، آپ ناراض مت ہو، فائنل پیپرز کے بعد میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس رہنے، پھر ہم اکٹھے کھیلیں گے، شاپنگ کریں گے، بہت سارا انجوائے کریں گے۔ امان نے اسے منانے کے لیے ہر بات کے حساب سے فیشل ایکسپریشن دیتے ہوئے پرجوش ہو کر کہا، اور اگر تم اپنے فائنل پیپرز کے بعد بھی نہ آئے تو؟ انایا نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ اسے امان کے انداز پر اور اس کے منانے پر ہنسی آئی تھی۔ سیریسلی؟ گاڈ پرومس میں آؤں گا، ایمان نے اپنی بات کا یقین دلوانا چاہا۔ اوکے، اگر تم کہہ رہے ہو تو مان لیتے ہیں، انایا نے ہلکا سا سر اقرار میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو انائی فار ٹرسٹ می۔ انایا کے مان جانے پر امان نے یوں ایک لمبا سانس خارج کیا جیسے کوئی پہاڑ سر کر کے ہٹا ہو۔ انایا کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ انائی، میں آپ کو اپنا نیا لیپ ٹاپ دکھاؤں؟ امان نے یاد آتے ہی جلدی سے پرجوش ہو کر پوچھا۔ شور، وائی ناٹ، انایا نے متجسس سی ہو کر کہا۔ اوکے، میں اپنے روم سے لے کر آتا ہوں، آپ 2 منٹس میرا ویٹ کرو۔ امان اپنے اسٹڈی روم میں نصب کمپیوٹر پر انایا سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ اسے 2 منٹ کی اجازت لیتا ہوا وہ بہت تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا لیپ ٹاپ لینے۔ دوسری جانب انایا اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں امان اپنا لیپ ٹاپ لے آیا جو اسے اس کے دادا نے کراچی سے بھیجا تھا۔ انایا کو بہت پرجوشی سے دکھانے لگا۔ انایا بھی اس کی خوشی پر خوش ہوتے ہوئے اس کا لیپ ٹاپ دیکھنے لگی۔ آج بہت دنوں بعد امل اپنے ہاسپٹل کے گارڈن میں آئی تھی۔ وہ شام کو 6 بجے ہی فری ہو گئی تھی۔ اس نے کال کر کے ہادی کو لینے آنے کا بولا تو ہادی نے اسے آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کو کہا، جس سے امل خاصا چڑی تھی۔
پھر اپنی بیزاریت کو دور کرنے کے لیے وہ ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور گارڈن میں آ گئی۔ نیم اندھیرا تھا جو کہ آسمان پر ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ رات کا آغاز اپنے عروج پر تھا۔ سرد ہوا نے ماحول میں ہنکی پیدا کی ہوئی تھی۔ عمل نے لائٹ براؤن گھٹنوں تک آتا لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، جس کی جیبوں میں ہاتھ اڑے سے وہ گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ ارد گرد بیرونی گیٹ سے داخل ہوتی مختلف گاڑیاں، ایمبولینسز کی آوازیں تھیں جو کہ اس ہسپتال کا حصہ معلوم ہوتی تھیں۔ معمول کی بات تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ حماد نے عمل کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس کے قریب ہو کر کہا۔ عمل کا رنگ ایک پل کے لیے فک ہوا تھا۔ حماد کو اپنے سامنے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر خوف کی ایک لہر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرتی معلوم ہوئی۔ اسے اپنی زندگی میں اگر کسی شخص سے بے پناہ نفرت تھی تو وہ حماد تھا۔ وہ اس شخص سے بہت خوف زدہ ہوا کرتی تھی۔ عمل کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ حماد کو قتل کر دے۔ جانے اس جیسے کتنے حماد کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہوں۔ وہ اس سے از حد خوف زدہ ہوتی تھی۔ اسے اس کی گندی نظروں سے گھن آتی تھی۔ تو تم یہاں؟ عمل ایک قدم پیچھے ہوئی تھی اور اپنے ماتھے پر آئے چھوٹے چھوٹے پسینے کی بوندوں کو نامحسوس انداز سے صاف کیا، جو کہ اسے حماد کو اپنے سامنے دیکھ کر واضح طور پر اپنی پیشانی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حماد اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آتے خوف کو حماد نے بہت شوق سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبراتی کیوں ہو یار؟ تمہارا اکلوتا کزن ہوں، اور ہاں تمہارا سابقہ منگیتر بھی تو ہوں۔ حماد نے اپنی پہلی بات معصوم بنتے ہوئے کہی اور آخر پر حباست سے آنکھ مارتے ہوئے عمل کو دیکھنے لگا۔ دیکھو وہ سب پرانی باتیں ہیں، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز بھول جاؤ کہ کوئی عمل بھی اس دنیا میں رہتی ہے۔ عمل نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ وہ اسے پیسوں کا لالچ دے رہی تھی کہ شاید وہ اس طرح اس کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حماد کی نظریں نہ صرف اس پر ہیں بلکہ اس کی دولت پر بھی ہیں۔ میں تمہیں شکل سے فقیر لگتا ہوں جو تم سے چند روپوں کی خیرات لے کر اپنا راستہ بدل لوں؟ حماد نے عمل کی بات پر غصے سے اسے دیکھ کر کہا۔ پھر کیا چاہیے تمہیں؟ عمل نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تم چاہیے ہو مجھے؟ اپنے اس شوہر کے لیے تھپڑ مارا تھا نا تم نے مجھے، اس کا حساب برابر کرنا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، اس کا بدلہ میں تم سے نہیں لوں گا، تمہارے سسرال والوں سے لوں گا جنہوں نے تمہیں مجھ سے چھینا ہے۔ ایک ایک کو قبر میں اتاروں گا، مگر تمہیں نہیں، تمہیں میں اپنے لیے بچا کر رکھوں گا۔ حماد نے عمل کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ باور کروانے والے انداز میں کہا، جبکہ اس کی باتوں سے عمل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے خود کو بچاتے بچاتے ان سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا نا تمہیں نہیں ماروں گا، پھر کیوں رو رہی ہو؟ حماد نے اپنی بات کہتے ہوئے اپنا بائنا ہاتھ آگے بڑھا کر عمل کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو صاف کرنا چاہا، جسے عمل نے بری طرح جھٹک دیا۔ دور رہ کر بات کرو، ہاتھ مت لگانا اب مجھے، عمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے عمل، تمہاری یہی اکڑ تمہیں لے ڈوبے گی، تمہیں بھی اور اس ابراہیم کے خاندان کو بھی۔ پھر تمہارے پاس میرے علاوہ دوسرا کوئی اور آپشن نہیں ہوگا۔ جہاں جاؤ گی صرف حماد کو ہی پاؤ گی۔ حماد نے اپنے بائنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے جسے عمل نے جھٹکا تھا ہلکی سی نفی میں گردن ہلائی تھی اور عمل کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں تھپڑ میں نے مارا تھا نا، تو تم مجھے بھی تھپڑ مار لو، تمہارا جو بھی بدلہ ہے وہ تم مجھ سے لو، ان سب کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمل نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے۔ وہ حماد کی پہنچ اور اس کے 2 نمبر کاموں سے ملوث ہونے کے بارے میں باخبر تھی۔ جانتی تھی کہ حماد جیسے شخص کے لیے کسی کو بھی تکلیف پہنچانا جان سے مارنا مشکل نہیں ہے۔ ارے نہیں عمل، تمہیں تھپڑ مار کر بدلہ لینے کا مزہ نہیں آئے گا، جبکہ اب میرا ارادہ کچھ اور ہے، کسی اور طریقے سے۔ میں نے تمہاری اکڑ نکالنے، تمہاری انا کو روننے کا سوچا ہے۔ حماد کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی نہ تو میں، عمل نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، جبکہ حماد اس کی بات کاٹ کر ہی بیچ میں بولا تھا۔ تو کیا کرو گی تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ بتاؤ مجھے، حماد نے طنز کرتے ہوئے مذاق اڑاتے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری پولیس میں کمپلین کروں گی، تم پر ہراسمنٹ کا کیس کروں گی، تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ عمل نے اسے پولیس کی دھمکی دی اور ڈرانا چاہا۔ ہاں ویری فنی یار، تمہیں پتہ ہے عمل، کوئی بھی مجھے 2 دن سے زیادہ لاک اپ میں نہیں رکھ سکتا۔ یہاں کے قانون میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ مجھے اندر کر سکے، اور تم بات کر رہی ہو کہ میری زندگی جیل میں گزرے گی۔ حماد نے ہنستے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ یہ سب پولیس والے
میں اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہوں. تم اپنی اور اپنے شوہر کے خاندان کی خیر مناؤ، جس میں سے میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. حماد نے اسے گھورتے ہوئے باور کروایا. تمہیں شرم آنی چاہیے، کم از کم اپنے مرے ہوئے چچا کا ہی لحاظ کر لو اور بخش دو مجھے. امل نے گویا بے بسی سے دونوں ہاتھ جوڑے تھے. امل اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی. وہ صحیح تو کہہ رہا تھا. ابراہیم صاحب اسے 2 دفعہ جیل میں ڈلوا چکے تھے، جبکہ وہ اگلے ہی دن آزاد ہو جاتا تھا. بتایا تو ہے صرف تمہیں ہی بخشوں گا اور باقی کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا. تڑپا تڑپا کر ماروں گا جنہوں نے تمہیں مجھ سے دور کیا. اور تمہارا وہ شوہر، چہ اس بار میرے ہاتھ سے بچ گیا. اگلی دفعہ اس کا ایسا انتظام کروں گا کہ کسی کو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی. حماد نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کرتے ہوئے کہا، جبکہ امل تو اس کے منہ سے ہادی کے بارے میں سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی. مطلب حماد نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. تم نے اسے مارنے کی کوشش کی؟ امل نے اپنا بازو اس سے چھڑوا کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. ہادی کے معاملے میں وہ بے حد جذباتی تھی. بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی امل تمہیں اپنی اس حرکت کی. حماد نے اس کے دونوں کلائیاں سختی سے پکڑ کر اپنے کالر سے جھٹکی تھیں، جبکہ امل ابھی بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. ہادی کو تکلیف پہنچانے والا حماد تھا، یہ سوچ ہی امل کو سکون لینے نہیں دے رہی تھی. حماد یوں ہی اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے اس کے قریب کھڑا تھا جب پیچھے سے کسی نے آ کر حماد کو کالر سے پکڑ کر امل سے دور کیا تھا. دور رہ کر بات کرو، اتنے قریب آنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا. ہادی نے امل کو اپنے غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا. ہادی کو حماد کا یوں امل کی دونوں کلائیاں تھام کر اس کے اتنا قریب کھڑے ہونا ایک آنکھ نہ بایا تھا. اسے یہ منظر آگ ہی لگا گیا تھا. امل ہادی کو وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ششد رہ گئی تھی. حماد نے اپنا کالر سیٹ کرتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ایک نظر امل کو دیکھا اور پھر غصے میں لال پیلے ہوتے ہادی کو. او تو تم ہو ہادی ابراہیم، میری سابقہ منگیتر کے موجودہ شوہر. حماد نے ایک نظر امل کو دیکھ کر ہادی سے کہا. روز بتاتی ہے امل مجھے تمہارے بارے میں، لیکن ملواتی نہیں تھی تم سے. چلو اچھا ہے آج تم سے ملاقات ہو گئی. حماد نے جھوٹی ہنسی ہنستے ہوئے کہا. کیوں، میں کوئی پرائم منسٹر ہوں جس سے ملنے کے لیے تم مرے جا رہے تھے؟ ہادی کو حماد کے منہ سے لفظ منگیتر سن کر اپنا سارا خون اپنے چہرے پر جمع ہوتا ہوا معلوم ہوا. اسے امل کی خود سے بیزاری کی کچھ وجہ سمجھ آنے لگی، جبکہ دوسری طرف امل حماد کی بکواس سن کر حیرت اور غصے کی کیفیت میں مبتلا تھی. ہاں مذاق اچھا کر لیتے ہو بھائی، میں اور امل تو بہت اچھے دوست تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب تھے. یہ تو امل مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھے اپنی شادی پر نہیں بلایا، بس اسی لیے میں اب اسے منانے آیا تھا. حماد نے مسکراتے ہوئے امل کو دیکھ کر خوش اخلاقی سے کہا، جبکہ ہادی نے اس کی بکواس کو سنتے ہوئے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں. ہادی کی ناگواری کا اندازہ اس کے ماتھے پر پڑے بلوں سے لگایا جا سکتا تھا. حماد تم جھوٹ. امل نے اس کی بات کو جھٹکنا چاہا جب ہادی نے درمیان میں اس کی بات کاٹی. اگر تمہاری اپنی سابقہ منگیتر سے باتیں اور ملاقاتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں. ہادی نے کھاد جانے والی نظروں سے امل کو دیکھتے ہوئے کہا. امل کو ہادی کی بات پر رونا آیا. شدت سے دل چاہا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے، جو آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اندھا تھا. یہ وہی جانتا تھا کہ اس وقت حماد کی باتوں سے اس نے اپنے غصے پر کیسے ضبط کیا ہوا تھا. جاؤ چلی جاؤ امل، ہم رات کو فون پر بات کریں گے. آئی ہوپ تمہیں میری ہر بات سمجھ آ گئی ہو، حماد نے زمائنی لفظوں میں امل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا. ہادی کی برداشت یہاں تک تھی. حماد کی بکواس اور اس کا عمل سے اس قدر فرینک انداز دیکھ کر ہادی کا دل کیا ان دونوں کو آگ لگا دے. ہادی نے امل کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا بڑھنے لگا. امل کو لگا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ اس کا ہاتھ توڑ دے گا، جبکہ پیچھے حماد نے کھار کھانے والی نظروں سے ہادی کو امل کو وہاں سے لے جاتے ہوئے دیکھا. حماد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی جیب میں پڑی پسٹل کو نکال کر ہادی کی جان لے لیں. گاڑی کے پاس لا کر ہادی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور امل کو پھینکنے والے انداز میں گاڑی کے اندر بٹھایا. اپنی اس قدر ناقدری پر امل کے آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے باہر آ رہے تھے. اس نے خود کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہادی کو سب سچ بتا دے گی کہ حماد کا کہا گیا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے. جیسا وہ سمجھ رہا ایسا کچھ نہیں ہے. امل نے ہمت کر کے اپنی بات کا آغاز کیا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہادی کو دیکھا، جو کہ یوں گاڑی چلا رہا تھا جیسے کوئی ہوائی جہاز ہو. ہادی وہ حماد. امل نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی بات شروع کی، جسے ہادی نے سختی سے بیچ میں ہی ٹوک دیا. شٹ اپ، خبردار جو تم نے اب کچھ بھی بولی، ورنہ چلتی ہوئی گاڑی سے دھکا دے دوں گا میں تمہیں.
ہادی نے انگلی اٹھا کر سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ ہادی کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑ رہا تھا۔ عمل نے اس کے رویے پر بے بسی سے اپنا منہ ونڈو کی طرف موڑ لیا، جبکہ اسے اس وقت ہادی کا رویہ اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ مانتی تھی کہ جو بھی بکواس حماد نے، وہ ہادی کو تو کیا کوئی بھی غیر مرد اپنی بیوی کے بارے میں سن کر اسی طرح ہی غصہ کرتا، لیکن وہ اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع تو دیتا۔ عمل اپنا چہرہ دوسری طرف کیے ہی رونے لگی۔ گاڑی گھر کے باہر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ گھر آتے ہی عمل گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جب ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عمل کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، چہرے پر رونے کی وجہ سے سرخی بکھری ہوئی تھی۔ اگر تمہیں وہ اتنا پسند تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں تم نے میری زندگی برباد کی؟ تمہاری وجہ سے۔ ہادی نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی۔ عمل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، جبکہ ہادی کو اسے تکلیف دیتے ہوئے بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے رباب نے مجھے چھوڑا۔ تمہیں پتہ نہیں کہاں سے میری زندگی میں داخل کر دی گئی، لیکن اب ایک بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ میں کسی ایرے گہرے کے لیے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ Now get lost from my car۔ اپنی بات ختم کر کے ہادی نے بہت بے دردی سے عمل کی کلائی چھوڑی تھی اور اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ عمل ایک شکوہ کناہ نظر ہادی پر ڈال کر تیزی سے گاڑی سے اتری تھی اور اپنا آنسو سے بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہادی نے زور سے ڈیش بورڈ پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا تھا، جیسے اپنا غصہ نکال رہا ہو، اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے جیسے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہو۔ ہادی تو حدید کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، اسے کسی کے ساتھ فری نہیں ہونے دیتا تھا، اور یہ تو پھر اس کی بیوی تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرنے کے بعد ہادی نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی اور روڈ پر ڈال دی تھی۔ ہادی کا شدت سے دل کیا تھا کہ وہ آج جا کر اپنے ڈیڈ سے استفسار کرے، اس سے پوچھے کہ آخر کیا سوچ کر انہوں نے اس کی شادی عمل سے کروائی۔ کیا یہ انتخاب تھا ان کا، جو پہلے ہی کسی کی منگیتر رہ چکی ہو؟ ہادی صرف باتیں سوچ ہی سکتا تھا، جانتا تھا عمل کس قدر لاڈلی ہے ابراہیم صاحب کی، وہ الٹا اسے ہی ڈانٹ دیں گے مگر اپنی لاڈلی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہادی سوائے کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عمل نے اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے روم کا دروازہ لاک کیا اور دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ عمل نے اپنا دائیں بازو آگے کر کے دیکھا جس پر ہادی کی سخت گرفت کے نشان تھے۔ عمل کی کلائی سرخ پڑ رہی تھی۔ عمل کو اس کے ظالمانہ رویے پر بہت رونا آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ ایک حماد تھا جو اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، جس سے اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ نہ تھی۔ ساری زندگی عمل خود کو حماد کے ارادوں، اس کی بری نیت سے بچاتی آئی تھی۔ وہ اس شخص سے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اور دوسری طرف ہادی، جس سے اسے جانے کون سے کمزور لمحے میں محبت ہو گئی تھی، اسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی سوئی گھوم پھر کر رباب پر ہی آ کر رکتی تھی۔ یہ لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ذہن پر قبضہ کیے بیٹھی تھی۔ ہادی کو رباب کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ عمل کو رباب سے حد درجہ جیلسی ہوئی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈیڈ، نہ آپ مجھے اور موم کو اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کر جاتے اور نہ ہی کوئی ہم پر انگلی اٹھاتا۔ دیکھیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عمل نے روتے ہوئے اپنے بازو آگے کی، یوں جیسے اس کے ڈیڈ اس کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ انہیں اپنا ہاتھ دکھا رہی ہو۔ آپ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بہادر لڑکی بننا ہے، رونا نہیں ہے۔ نہیں بننا مجھے بہادر۔ درد ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور کسی اور کے لیے محبت دیکھ کر۔ بہت درد ہوتا ہے جب اس کے لہجے میں میرے لیے ناگواری ہوتی ہے۔ شوہر تو بیویوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں نا۔ یہ کیسا شوہر ہے جو میری بات تک سننے کو تیار نہیں؟ اسے نظر آ رہا ہے تو صرف اور صرف اپنا نقصان۔ وہ صرف اور صرف مجھے اس رشتے میں اپنی ضد کی وجہ سے باندھ کر رکھنا چاہتا ہے۔ کاش ڈیڈ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ کاش میں یتیم نہ ہوتی تو یوں کسی کے در پر، کسی کی آس پر نہ رہتی۔ اس حماد کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ میں یوں آج اتنی بے بس نہ ہوتی۔ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے جسے میں اپنی تکلیف بتاؤں، جس سے میں اپنا درد بانٹوں۔ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے ڈیڈ کسی اور کو کھونے کی۔ وہ حماد ابراہیم انکل کو، موم کو، سب کو مار دے گا۔ عمل سہمی ہوئی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی روتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ کر یوں بول رہی تھی جیسے واقعی سامنے اس کے ڈیڈ بیٹھے ہوں۔ ڈیڈ میں کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کس کو بتاؤں؟ آپ کیوں چلے گئے ڈیڈ اپنی بیٹی کو اس گندی دنیا میں چھوڑ کر جہاں ہر کوئی مفاد پرست ہے؟ عمل بظاہر سارا دن ہنستی مسکراتی، لیکن وہ اندر سے ایسی ہی تھی، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی۔
ڈیڈ مجھے لگتا ہے جیسے میرا دل کسی دن ایسے ہی گٹ گٹ کر بند ہو جائے گا. کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایک باپ کے بغیر بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. امل ان سے یوں گلے کر رہی تھی جیسے وہ اسے اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے ہوں. بھلا موت پر بھی کسی کا اختیار ہوتا ہے؟ ڈیڈ، وہ ابراہیم انکل کو بھی مار دے گا، پھر وہ بھی مجھ سے دور چلے جائیں گے. میں کیا کروں گی؟ مجھے تو آپ کے بعد انہوں نے ہی سنبھالا تھا ڈیڈ. اگر یہ بھی چلے گئے تو میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی. سب کچھ چلا جائے گا میرے ہاتھ سے. میں کیسے بچاؤں انہیں؟ میں کیا کر سکتی ہوں ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. بہت بے بس ہوں. میں آج تک اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی تو کسی کے لیے کیا کروں گی؟ امل ہذیانی انداز میں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے کرب سے بول رہی تھی. اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی. وہ حماد کی باتوں سے بے حد خوفزدہ ہوئی تھی. وہ ہادی کو ایک دفعہ مارنے کی کوشش کر چکا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. یہ سب سوچتے ہوئے امل کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا. امل یوں ہی روتے ہوئے حالی حالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی جب ایک پل کے لیے کسی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا. امل کے رونے میں کمی آئی تھی. اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی. حدیب بھائی، ہاں وہ میری مدد کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ میں انہیں اپنا بھائی سمجھوں. ہاں یہی میری مدد کر سکتے ہیں. امل نے ذہن کے پردے پر حدید کا چہرہ آتے ہی اس کا نام لیا تھا اور مسلسل خود کو اعتماد دلاتے ہوئے کہ حدید اس کی ضرور مدد کرے گا، امل اپنا موبائل اٹھا کر حدید کا نمبر سرچ کرنے لگی. ماضی. عبد الرحمان صاحب کے انتقال کے بعد امل بہت بیمار رہنے لگی تھی. امل نے ان کی موت کا اتنا صدمہ لیا تھا کہ اس کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. امل بہت چپ چپ گمسم رہنے لگی تھی. یہ ابراہیم صاحب ہی تھے جنہوں نے بہت مشکل سے امل کو سنبھالا تھا، اسے واپس زندگی کی طرف راغب کیا تھا. حماد کے والدین عبد الرحمان صاحب کے انتقال کے بعد ان کے گھر ہی شفٹ ہو گئے تھے. انہوں نے عبد الرحمان صاحب کی فیکٹریاں، ان کی فاؤنڈیشن کو آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، جسے ابراہیم صاحب خاموشی سے دیکھتے رہے. امل جب کبھی بہت زیادہ اداس ہوتی تو ابراہیم صاحب اس کا دل بہلانے کے لیے اسے اپنے گھر لے آتے، جہاں وہ ہادی کی شرارتوں سے تنگ آ کر ایک لمحے میں ہی اکتا جاتی. ہادی کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا اپنے ڈیڈ کا امل سے اس قدر محبت کرنا، اس کا خیال رکھنا. وہ امل کو ڈرا کر ہمیشہ اپنے گھر سے بھگا دیتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اسے ابراہیم صاحب سے جتنی مرضی ڈانٹ پڑے اسے پرواہ نہیں تھی. آہستہ آہستہ امل کے گھر پر اس کے چچا اصغر علی نے اپنی حکمرانی کرنی شروع کر دی. طاہرہ بیگم ایک پڑھی لکھی شریف خاتون تھیں. اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی پراپرٹی اور بزنس کے معاملات میں دلچسپی نہیں لی تھی. اصغر علی نے عبد الرحمان صاحب کا سارا بزنس خود سنبھال لیا اور انہیں ماہانہ ایک محسوس رقم دینے لگے. ساتھ ہی ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے یہ بھی سنایا کرتے کہ بھائی صاحب کا بزنس تو پہلے ہی ڈوبا ہوا تھا. طاہرہ بیگم بہت صابر تھی. انہوں نے کبھی ان سے اس معاملے پر بحث نہیں کی تھی. امل کے جوان ہونے پر جب اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو حماد کی اماں بہت والویلا مچایا تھا کہ کیا ضرورت ہے اسے پڑھانے کی. حماد کو اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں. امل ڈاکٹر بن کر کیا کرے گی وغیرہ وغیرہ. طاہرہ بیگم ویسے تو خاموش ہی رہتی، لیکن جب بات امل کے خواب کی آئی تو انہوں نے کسی کے بھی اعتراض کو نظر میں لائے بغیر امل کو آگے پڑھنے کے لیے سپورٹ کیا. امل اپنے کالج کے 3rd ایئر میں تھی جب اصغر علی نے حماد کی خواہش پر طاہرہ بیگم پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ حماد کی شادی امل سے کروا دیں. طاہرہ بیگم حماد کی ایک ایک بری عادتوں سے واقف تھیں جس پر صبح و شام ان کے ماں باپ پردہ ڈالتے تھے. وہ ہمیشہ ہی اس موضوع کو ٹال دیتی تھیں، اگنور کر دیتی تھیں، جبکہ اصغر علی کو ان کی یوں حماد کو نظر انداز کرنا بہت ہلتا تھا. انہوں نے کبھی پیار سے امل کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا. ہمیشہ اسے بس اپنے بھائی کی دولت میں ہی دلچسپی تھی اور اپنے آوارہ بیٹے کی خواہش امل پوری کرنے کی. امل حماد کی حرکتوں سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی. وہ آئے دن گھر میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر داخل ہوتا. دنیا کی ہر برائی حماد میں موجود تھی. امل ہر روز 2 بجے کالج سے واپس آ جاتی تھی، لیکن ایک دن اسے کالج میں پریکٹیکل کام کی وجہ سے 4 بجے تک رکنا پڑا. ڈرائیور 2 بجے اپنے وقت پر امل کو لینے گیا تھا، لیکن جب وہ آدھے گھنٹے تک باہر نہ نکلی تو ڈرائیور واپس چلا گیا. امل اپنا موبائل اس دن غلطی سے گھر بھول آئی تھی. جب وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تب اپنی گاڑی کو وہاں موجود نہ دیکھ کر امل کو اپنی غلطی کا شدت سے افسوس ہوا. حمزہ نے اسے گیٹ پر پریشان کھڑا دیکھ کر سارا معاملہ پوچھا تھا. پھر امل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا. امل شکریہ ادا کرتی جب گھر میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. طاہرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ اس کی چچی ان کے سر پر کھڑی مسلسل انہیں باتیں سنا رہی تھی جس میں سر فہرست یہ تھا کہ وہ تمہارا منہ کالا کر کے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے.
حماد غصے سے یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اصغر علی غصے سے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حماد کی نظر عمل پر پڑی تو وہ آگ بگولا ہو کر عمل کے سر پر پہنچا تھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر لاؤنج میں لے کر آیا تھا۔ طاہرہ بیگم تو عمل کو دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ حماد نے عمل کے منہ پر ایک کے بعد 3 تھپڑ مارے تھے، یوں کہ ان لوگوں نے عمل کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر الزام تراشی کرنی شروع کر دی، جبکہ حماد الزام تراشی کرنے کے ساتھ ساتھ عمل پر ہاتھ بھی اٹھا رہا تھا۔ طاہرہ بیگم نے بڑی مشکل سے حماد کی گرفت سے عمل کو آزاد کروایا تھا اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، جبکہ عمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نہ کسی نے اس سے کچھ پوچھا، نہ پوچھنا گوارا کیا، بس سیدھا سیدھا اسے بے حیا بد کردار ٹھہراتے ہوئے ابھی اور اسی وقت اس کے حماد کے ساتھ نکاح کی سزا سنا دی گئی۔ طاہرہ بیگم نے ان سب کو بہت روکا کہ ایک دفعہ عمل سے پوچھ تو لیں کہ وہ کیوں دیر سے گھر آئی ہے، کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تھا، مگر کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی، جبکہ عمل بالکل ساکت تھی۔ اس کی دونوں گالوں پر حماد کے مارے گئے تھپڑوں سے انگلیوں کے نشانات تھے۔ عمل کے ہونٹ کا کونا پھٹا ہوا تھا، وہ نہ تو رو رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول رہی تھی، بس سہم کر طاہرہ بیگم کے گلے لگی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد عمل اور حماد کا نکاح ہونا طے پایا تھا، جس سے حماد کے ساتھ ساتھ باقی سب کے چہروں پر ایک معنی خیزی مسکراہٹ تھی، لیکن اگر کوئی اس وقت بے بس تھا تو وہ طاہرہ بیگم تھی۔ اگر کسی کی اس وقت روح چھلنی ہوئی تھی تو وہ عمل تھی۔ نکاح شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ابراہیم صاحب وہاں پہنچے تھے، جو کہ ہمیشہ سے ہی اصغر علی کو بہت خلتے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے جنہوں نے اندر داخل ہوتے ہی حماد کو گرفتار کیا، جس پر اصغر علی آگ بگولا ہوتے ہوئے ان سے الجھے تھے۔ طاہرہ بیگم نے کمرے میں جا کر ابراہیم صاحب کو روتے ہوئے بے بسی سے ساری بات بتائی تھی کہ یہ لوگ ان پر کس قدر ظلم کر رہے ہیں، نہ صرف عمل پر تشدد کیا بلکہ اس کا زبردستی حماد سے نکاح کروا رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں حوصلہ دیا تھا اور سب ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حماد کو عمل پر تشدد اور زبردستی نکاح کرنے کے جرم میں پولیس پکڑ کر لے گئی، جس پر اصغر علی نے ابراہیم صاحب کو واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، وہ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ بھابھی کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے جو ہم ان کی بے حیا لڑکی کا نکاح پھر بھی اپنے بیٹے سے کروا رہے ہیں۔ کون کرتا ورنہ ایسی لڑکی سے شادی؟ کیا تم اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو کبھی پسند کرتے؟ نہیں نا؟ لیکن نہیں، آج کل تو لوگوں کو اپنوں کی قدر نہیں ہے۔ اصغر علی غصے میں مسلسل عمل پر الزام تراشی کر رہے تھے، جن پر مسلسل وہ عمل اور اس کی ماں کو سنا رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے کہ انہیں حماد سے اچھا رشتہ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم صاحب خاموشی سے صوفے پر بے جان سے سر جھکائے گمسم بیٹھی عمل کے پاس گئے تھے اور اس کے ہاتھ میں چند ہزار والے نوٹ رکھ کر سر پر پیار دیتے ہوئے انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے طاہرہ بیگم سے مانگ کر اپنے ہادی کے لیے مختص کر دیا۔ اب اصغر علی اور اس کی بیوی کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ طاہرہ بیگم کا ابراہیم صاحب کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہی ابراہیم صاحب نے اصغر علی پر کیس کر کے عبد الرحمن کی ساری پراپرٹی اس سے لے کر عمل کے نام کروائی تھی۔ اس کے گھر سے ان دونوں میاں بیوی اور ان کے بیٹے کو نکلوایا تھا، جو کہ ان کے گھر پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ ابراہیم صاحب ہر روز عمل کے کالج سے آنے کے بعد اسے ابراہیم صاحب کے آفس لے کر جاتے اور ہر کام کے متعلق سمجھاتے۔ عمل آہستہ آہستہ سب کام دلچسپی سے سیکھ گئی تھی۔ وہ اب اپنے باپ کا بزنس ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر خود سنبھال رہی تھی۔ کورٹ میں کیس چلنے کے بعد اصغر علی اور ان کے خاندان نے وقتی طور پر اس گھر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، جس سے طاہرہ بیگم اور عمل بہت پرسکون زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ ابراہیم صاحب نے ان کے گھر کے باہر گارڈ رکھوائے تھے جو 24 گھنٹے ان کی حفاظت کرتے۔ ابراہیم صاحب نے دوستی کا پورا حق ادا کیا تھا، کسی یتیم کو اس کا حق دلوایا تھا اور ضرورت پڑنے پر عمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مستقل اپنی بیٹی بنا لیا۔ حدید کی بلیک چمچماتی جدید ماڈل کی کار مصطفیٰ ہاؤس میں داخل ہوئی تو رونی جو کب سے لان میں منہ لٹکائے بیٹھا تھا فوراً الرٹ ہو گیا۔ حدید جیسے ہی اپنی گاڑی سے باہر نکلا، رونی فوراً بھاگتا ہوا آ کر اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا۔ حدید نے اپنی آنکھوں سے بلیک شیڈ اتارے تھے اور نیچے گھٹنوں کے بل جھک کر رونی کے پاس بیٹھا تھا، نرمی سے اس کے گردن کے بالوں کو سہلانے لگا، جبکہ رونی تو اسے یوں مل رہا تھا جیسے کب کا بچھڑا ہو۔ رونی کو پیار کرتے ہوئے حدید کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے خاصا مصروف تھا، اس لیے رونی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے سکا تھا۔ جبھی رونی اب اپنی دونوں ٹانگوں کو اٹھائے حدید کے گلے لگا ہوا تھا، اسے پیار کر رہا تھا۔ شاید اسے حدید کا وقت چاہیے تھا۔ رونی یار 5 منٹ تو دو، چینج کر کے آتا ہوں، پھر تمہارے ساتھ باسکٹ بال کھیلتا ہوں، اوکے؟
جسٹ گیو می 5 منٹس۔ حدید نے اپنے گلے لگے رونی کی گردن کے بال سے ہلاتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ حدید کے کہنے کی دیر تھی، رونی فوراً سر ہلاتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا اور اپنے سر کو اس بات میں ہلایا۔ حدید ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد حدید تازہ دم سا بلیک پینٹ پر موٹی اون کی فل بازو والی سکن کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ حدید لان میں آیا تو رونی اس کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ جب حدید نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ریڈ کلر کی باسکٹ بال اچھالی جو وہ اندر سے لے کر آیا تھا، رونی خوشی سے اچھلتا ہوا حدید کے پاس آیا اور پھر اس کی پھینکی گئی بال کے پیچھے بھاگا۔ حدید اور رونی نے تقریباً 20 منٹ تک لان میں باسکٹ بال کھیلا۔ باسکٹ بال کھیلنے کے بعد حدید لان میں نصب بینچ پر بیٹھ گیا تو رونی بھی خوشی سے اس کے کاندھے پر چڑھ کر اس کی گردن کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ رونی کو حدید سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حدید کا بھی یہی حال تھا۔ اسے جانوروں سے بہت لگاؤ تھا، خاص طور پر مہنگے اور اچھی نسل کے کتے پالنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا حدید کا دوسرا شوق تھا۔ رونی، میں نے تمہارے لیے نئے بسکٹس منگوائے ہیں، کھا کر بتاؤ کیسے ہیں؟ حدید نے لان میں انٹر ہوتے ملازم کو دیکھ کر کہا، جس کے ہاتھ میں رونی کے مخصوص برتن میں بسکٹ تھے جو وہ لان میں آنے سے پہلے ملازم کو کہہ کر آیا تھا کہ 20 منٹ بعد رونی کے لیے لے آئے۔ رونی نے حدید کی بات سن کر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ ملازم بسکٹس کی پلیٹ حدید کے کہنے پر اس کے پاس بینچ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ حدید رونی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا اور اس کے فیس ایکسپریشن سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ رونی کو اپنے نیو بسکٹس پسند آئے ہیں۔ حدید یوں ہی مصروف سے انداز میں رونی کو کھلا رہا تھا جب اس کے موبائل پر امل کی کال آئی۔ حدید نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف امل کی روئی ہوئی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا تھا۔ امل مسلسل روتے ہوئے حدید کو آج ہوئی حماد سے ملاقات اور ہادی کی بے روحی کا بتا رہی تھی۔ امل اپنی آواز سے بہت خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ حدید کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ حماد کی امل سے کی گئی بکواس سن کر حدید کے موبائل پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ شدید ناگواری سی اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ اس نے نہ صرف امل کو تسلی دی تھی بلکہ اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اس خوف کو دور کر دے گا، ہر چیز صحیح کر دے گا، جس سے امل کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ امل سے بات کرنے کے بعد حدید نے آن کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب حدید کے چہرے سے غائب تھی اور ماتھے پر بے شمار بل اس کے ضبط کی نشاندہی کر رہے تھے۔ کیا آپ 2 ہفتے بعد یہ آفس چھوڑ دیں گے؟ انایا نے ارسلان کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلتے ہوئے اداسی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ارسلان نے مختصر سا جواب دیا اور اپنے آفس کا روم لاک کیا۔ اس وقت وہ دونوں آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ آفس ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی اور اب دونوں کی منزل اپنے گھر کی طرف تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ انایا کو جب آج پتا چلا کہ ارسلان نے پچھلے 2 مہینے پہلے اپنا ریزگنیشن لیٹر دے دیا تھا اور اب اگلے 2 ہفتوں تک اس کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، وہ یہاں سے چلا جائے گا، انایا تب سے ہی بے حد اداس تھی۔ ارسلان اب اسے روز نہیں دکھا کرے گا، یہ سوچتے ہی انایا کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی اسے۔ ہر وقت ہر گھڑی صرف ارسلان کی سوچیں، اس کی باتیں انایا کے حواسوں پر چھائی رہتی۔ ہر روز ارسلان کے ساتھ آفس میں کام کرنا، اس کی توجہ، اس کی باتیں، وہ ان سب کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہی سوچ اس کا سانس تنگ کر رہی تھی۔ وہ آج پورا دن دماغی طور پر غیر حاضر رہی تھی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے مس انایا، ارسلان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر گمسم سی انایا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سوری، کچھ کہا آپ نے؟ انایا نے اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلتے ہوئے کچھ شرمندگی سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ میرے جانے کے بعد آپ پرماننٹ میری سیٹ سنبھالیں گی۔ ارسلان نے اسے وہ بات بتائی جو اس کی آج مسٹر مراد کے ساتھ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی۔ وہ ارسلان کے قطعی جاب چھوڑنے پر خوش نہیں تھے، مگر ارسلان نے چونکہ زارا سے وعدہ کیا تھا اس لیے اسے یہ ہر حال پورا کرنا ہی تھا۔ اس نے مسٹر مراد کو منایا تھا کہ انایا بہت قابل ہے، وہ اس کی جگہ سنبھال لے گی، جس پر وہ بمشکل راضی ہوئے تھے کیونکہ انایا کو ارسلان نے ہی ٹرین کیا تھا۔ کیسی خوشی، آپ کے بعد میں بھی یہ آفس چھوڑ دوں گی کیونکہ میں صرف آپ، انایا نے پہلی بات پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہی اور دوسری بات پر ارسلان کو دیکھا جو کہ رک کر اسے دیکھنے لگا، تو انایا نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مس انایا، آپ بہت قابل ہیں، آپ کو یہ آفس نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ارسلان کو اس کے چہرے پر اداسی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اسے منانا چاہا۔ آپ اس دنیا کے پہلے شخص ہوں گے جسے مجھ میں ہر خوبی نظر آنے کے باوجود بھی مجھ سے محبت نہیں ہوتی۔
عنایا نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو دیکھ کر کہا جبکہ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا. بائنی آنکھ سے ایک موتی چھن کر گرا تھا. ارسلان کو عنایا کی حالت پر اس سے ہمدردی ہوئی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. محبت صرف ایک بار ہوتی ہے مس عنایا، اور میں اپنے حصے کی محبت کر چکا. آپ خواہ مخواہ کسی ایسے شخص سے امید لگا رہی ہیں جو اپنا دل پہلے ہی کسی کے نام کر چکا ہو. ارسلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. ایگزیکٹلی، محبت صرف اور صرف ایک ہی بار ہوتی ہے، اور آپ سے امید لگانا میری مجبوری ہے کیونکہ میری آنکھوں کو آپ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ دل اتنا اپنے بارے میں نہیں سوچتا جتنا آپ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے. ہر گھڑی مجھ سے آپ کو دیکھنے، آپ سے ملنے کی ضد لگائے رکھتا ہے. آپ سے محبت نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. عنایا نے ارسلان کی بات کو دہراتے ہوئے اس پر زور ڈالتے ہوئے کہا جبکہ اس کا لہجہ کافی زخمی تھا. اس کا لہجہ باور کرواتا ہوا تھا. عنایا اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی. ایک اداس مایوس ہاری ہوئی نظر اپنی بات سے بالکل خاموش کھڑے ارسلان پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری عبور کر گئی، جبکہ ارسلان کتنے ہی لمحے بغیر حرکت کی اپنی جگہ پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ عنایا نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر ارسلان خالی خالی نظروں سے راہداری کے سرے کو دیکھتا رہا. زینی چیئر پر بیٹھی مسلسل اپنے سامنے پٹر پٹر بولتے حمزہ کو گھور رہی تھی جو کہ اپنے سامنے لیٹے بچے کو جانے خود سے بنا کر کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا. حمزہ کی زیادہ تر ڈیوٹی چلڈرن وارڈ میں لگا کرتی تھی کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا تھا. بچے اسے بہت پسند کرتے تھے جبکہ باقی ڈاکٹر سے انجیکشن اور میڈیسن کھاتے ہوئے وہ بہت نخرے کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، جبکہ حمزہ بہت آسانی سے بچوں کو منا لیا کرتا تھا، انہیں بہلا لیا کرتا تھا. آج زینی کی ڈیوٹی چلڈرن وارڈ میں لگی تھی جہاں پر ڈاکٹر داؤد کے ساتھ حمزہ بھی اسی وارڈ میں ڈیوٹی پر تھے. ڈاکٹر داؤد 1 گھنٹے بعد وارڈ میں راؤنڈ لگا کر چلے جاتے تھے. رات کے 11 بج رہے تھے. وارڈ میں ایڈمٹ بچے دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے، جبکہ ایک بچہ جو کہ پتنگ چڑھاتے ہوئے چھت سے گر گیا تھا، اس کے سر اور بازو پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، ٹانگ میں فریکچر آیا تھا. وہ بچہ کافی زیادہ زخمی ہوا تھا. نیچر وائز یہ بچہ خاصا چڑچڑا اور ضدی تھا. زینی نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد جب اسے میڈیسن دینی چاہی تو اس نے ہاتھ مار کر سیرپ گرا دیا اور ضد کرنے لگا کہ وہ نہیں کھائے گا. حمزہ نے زینب کو پیچھے کرتے ہوئے اسے میڈیسن کھلانے کی ذمہ داری خود لی اور زینی کو چڑھاتے ہوئے کہا وہ ایک بالکل بھی اچھی ڈاکٹر نہیں ہے، اسے بچوں کو ڈیل نہیں کرنا آتا، جسے زینب ضبط سے اسے گھورتی ہوئی دوسرے پیشنٹ کے پاس چلی گئی. ویسے ماننا پڑے گا آپ کو ڈاکٹر حمزہ، اتنی کہانیاں تو کوئی دادی بھی اپنے پوتے کو نہیں سناتی ہوگی جتنی آپ نے اس بچے کو سنا دی. واہ بھائی، کیا کمال ٹیلنٹ ہے، زینب نے بظاہر سہرانے والے انداز میں کہا جبکہ وہ سراسر اس پر طنز کر رہی تھی. بیڈ پر لیٹا بچہ جو کہ حمزہ کے ہاتھ سے میڈیسن کھا چکا تھا اور بہت شوق سے اس کی سٹوری سن رہا تھا. زینی کی مداخلت اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی. تم بھی کچھ سیکھ لو، کم از کم اچھی ڈاکٹر تو نہیں ہو مگر ایک اچھی ماں تو بن جاؤ گی. بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کی ماں انہیں نت نئی کہانیاں سنائے. حمزہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اسی کے انداز میں جواب دیا. ہاں ہاں ہاں، ویری فنی. تمہیں میری اور میرے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں تم سے کچھ سیکھوں. زینب نے اپنی آواز کو قدرے آہستہ رکھتے ہوئے سر جھٹک کر کہا. او کم آن ڈاکٹر زینب، کسی سے کچھ سیکھنے سے یا پوچھ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور ویسے بھی آپ کو تو پہلے ہی اتنی سی ہیں اور چھوٹی نہیں ہوں گی، ٹرسٹ می. حمزہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا جبکہ ہمیشہ کی طرح اس نے اس کی 4 فٹ 9 انچ ہائٹ کو ٹونٹ کیا. آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں مسٹر لمبو، اپنی حد میں رہیں، میں بتا رہی ہوں. زینی نے انگلی اٹھا کر سے وارن کرتے ہوئے کہا، جس پر حمزہ نے بھی آگے سے آنکھ دکھائی. ورنہ کیا کرو گی، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، اوکے؟ حمزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا اور دوبارہ بچے کی طرف متوجہ ہوا جو کہ منتظر سا حمزہ کو دیکھ رہا تھا. زینی نے پاس پڑے انجیکشن کو اٹھایا اور اس کی سرنج حمزہ کے بازو میں مار کر وہاں سے فوراً آگے بڑھ گئی، جبکہ حمزہ اس کی حرکت پر صرف ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، پھر پلٹ کر زینی کو دیکھا جو کہ فرسٹ بیڈ پر ایک بچے کی ڈرپ اتار رہی تھی. حمزہ نے اپنی جیب سے بال پوائنٹ نکال کر زینی کے سر کا نشانہ لیا تھا. یہ دونوں کچھ ماہ بعد MBBS ڈاکٹر بننے والے تھے اور ان کی حرکتیں ابھی بھی یونیورسٹی کے جونیئر سٹوڈنٹس والی تھیں، لیکن اسی وقت زینب اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے نیچے جھک گئی اور وارڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے سر دریاب اس بال پوائنٹ کا نشانہ بنے تھے. بال پوائنٹ سر دریاب کی ٹھوٹی پر لگی تھی اور فلک بوس ہو گئی تھی. سر دریاب اکثر ان دونوں کے عتاب کا نشانہ بنتے تھے. زینی کی تو ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی جبکہ حمزہ کی سٹی گم ہو گئی تھی.
یہ کس کی حرکت تھی؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سر دریاب نے پیشنٹس کا خیال کرتے ہوئے اپنی آواز کو ضبط کرتے ہوئے کچھ نیچا رکھا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ کس نے مارا ہے ہمارے سر کو؟ حمزہ نے 1 منٹ میں خود کو سنبھالا تھا اور پلٹ کر آدھے سوئے اور آدھے جاگے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ زینی نے اس گرگٹ کو رنگ بدلتے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر حمزہ؟ یہاں پر میرے خیال میں آپ دونوں کے علاوہ ایسی حرکت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر دریاب نے اس کے معصوم بننے پر ایک نظر اسے اور زینب کو دیکھتے ہوئے کہا، سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ زینی نے فوراً اپنا نام آنے پر دونوں شانے اچکاتے ہوئے معصومیت سے کہا، سر میں نے بھی کچھ نہیں کیا سیریسلی۔ حمزہ نے ایک نظر زینب کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی صفائی پیش کی، اگر یہ آپ دونوں نے نہیں کیا تو کیا کسی ہوائی چیز کا کام ہے؟ کہہ دیں اب یہاں پر کوئی تیسری مخلوق بھی رہتی ہیں۔ سر نے ان دونوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں ضرور کوئی تیسری مخلوق بھی رہتی ہے، مطلب جنات وغیرہ۔ حمزہ نے پرسرار انداز میں سر دریاب کو دیکھتے ہوئے بتایا، جبکہ زینی نے اس کے انداز پر اپنی ہنسی ضبط کی۔ شٹ اپ، آپ دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی تیسری مخلوق یہاں نہیں آ سکتی۔ جنات بھی آپ دونوں سے پناہ مانگتے ہوں گے، مجال ہے کبھی آپ دونوں نے بغیر لڑے مل کر کوئی کام کیا ہو۔ پتہ نہیں آپ لوگ کب سنجیدہ ہوں گے، میری تو حسرت ہی ہے آپ دونوں کو سنجیدہ دیکھنے کی۔ سر نے ان دونوں کو ایک گولی سے نواز کر بے حد سنجیدگی سے کہا اور وارڈ کا راؤنڈ لگا کر واپس چلے گئے۔ ان کے راؤنڈ کے دوران زینی اور حمزہ نے ایسی شکلیں بنائی تھیں جیسے ان سے معصوم اور سیدھا اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، جبکہ سر کے جاتے ہی دونوں واپس اپنی جون میں آئے تھے اور ایک دوسرے کو ایک گھڑی سے نواز کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کلب میں ہر طرف شور و غل تھا، تیز آواز میں چلتا میوزک جو وہاں موجود ہر زیرو کے حواسوں پر سوار تھا، اپنے سحر میں لیے ہوئے تھا۔ ڈرنک کرتے لڑکے لڑکیاں مدھم سی روشنی میں ڈانس فلور پر ڈانس کرتے ہنستے مسکراتے میں مصروف تھے۔ کلب کی مین انٹرنس پر مدھم سی روشنی میں نظر آتی وال کلاک رات کے 2 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ ایسے میں حماد ایک ڈرنک شیلف کے پاس چیئر پر بیٹھا ناپاک سیال اپنے اندر انڈیلنے میں مصروف تھا۔ حماد شراب پینے کا عادی تھا، اس لیے اسے زیادہ چڑھتی نہیں تھی۔ وہ غصے میں مسلسل عمل کو سوچتے ہوئے ایک کے بعد ایک گلاس اپنے اندر انڈیل رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے سامنے مسلسل وہ منظر گھوم رہا تھا جو اسے جلا رہا تھا، تڑپا رہا تھا۔ کس طرح ہادی عمل کا ہاتھ پکڑ کر پورے استحقاق کے ساتھ اس کے سامنے سے اسے لے کر گیا تھا۔ حماد نے یہ منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے لہرانے پر غصے میں ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے فرش پر پھینکا۔ وہ عمل سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا، وہ بس اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کی ساری دولت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، عمل کو اپنے پیر کی جوتی بنانا چاہتا تھا، جبکہ اب اسے اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہادی کے سامنے جان بوجھ کر بکواس کی تھی کہ وہ عمل کو چھوڑ دے گا، اسے اپنے گھر سے نکال دے گا، لیکن ہادی اسے اپنے ساتھ لے گیا، جو کہ حماد کو مزید سلگھا رہا تھا۔ وہ یوں ہی جلنے کڑنے میں مصروف تھا جب ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کسی کا پیغام دیا۔ سر، آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے عمل کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے، ویٹر نے شائستہ انداز میں کہا۔ کون ہے وہ اور عمل کو کیسے جانتا ہے؟ حماد نے عمل کا ذکر سنتے ہی فوراً پوچھا۔ پتہ نہیں سر، وہ بیسمنٹ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ویٹر نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ حماد نے گھور کر اسے دیکھا تھا اور اسے ایڈریس پوچھتا ہوا کلب کی بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حماد نے بیسمنٹ کا ڈور کھولا تو پوری بیسمنٹ خالی تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ یہاں پر اتنا ہی رش ہوا کرتا تھا جتنا فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر۔ حماد جیسے ہی 2 قدم چل کر آگے آیا تو بیسمنٹ کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا۔ حماد نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ حماد نے ہلکا سا جھک کر اپنی پنڈلی کے ساتھ لگا ہوا چاقو چیک کیا جو کہ وہاں موجود تھا۔ ایک وسل کی آواز تھی جو کہ اس اندھیرے میں ڈوبے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی، شاید وہ کسی انگریزی گانے کی دھن تھی۔ اس کی آواز بہت دلکش تھی۔ حماد اس کی آواز کے تعاقب میں قدم اٹھانے لگا۔ کون ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ اور عمل اسے کیسے جانتے ہو؟ حماد محتاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈرنک بار کی شیلف پر اچانک لائٹ آن ہوئی تھی جس سے اس کی چیئر پر بیٹھا شخص حماد کو واضح نظر آیا۔ بلیک ہوڈی کا ہوڈ اپنے سر پر ڈالے حماد کی طرف پشت کیے بیٹھا وہ شخص مسلسل وسل بجا رہا تھا۔ اس کا انداز بہت مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس بہت تیزی سے اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ شیلف پر رکھے دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے اس طرح یہاں کیوں بلایا؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ حماد کو اس کی وسل سے گھبراہٹ ہونے لگی، عجیب وحشت سی طاری ہونے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔
حماد نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جو کہ ہنوز بند تھا۔ حماد اندر سے ایک بزدل شخص تھا۔ وہ جو بھی کرتا تھا اپنے پیسے کی طاقت سے کرتا ہے، جبکہ اندر سے وہ ایک ڈرپوک انسان تھا۔ دوسروں کو ہراسا ڈرانے والا یوں گھبرایا نہیں کرتے، بہت بری بات ہوا کرتی ہیں۔ اس شخص نے اپنی بات کہنے کے ساتھ ساتھ اپنا رخ حماد کی طرف کیا تھا۔ اس کا چہرہ بلیک ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، پیشانی پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ مدھم سی روشنی میں اس کی آنکھوں کا رنگ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حماد نے گھبراتے ہوئے پوچھا اور پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ حماد نے جھک کر اپنی پنڈلی سے لگا چاقو نکالنا چاہا جب اس شخص نے اپنا جاگرز میں مقید مضبوط پاؤں اس کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے مارا تھا، یوں جیسے کسی فٹ بال کو ہٹ کیا ہو۔ حماد پورے جسم سے لرز کر رہ گیا اور کمر کے بل پیچھے گرا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے مارا؟ حماد نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ آواز نیچی۔ اس نے لوہے کی 4 انچ جتنی راڈ جو کہ شیلف پر پڑی تھی اٹھا کر اس کے منہ پر زور سے مارتے ہوئے اس سے زیادہ اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ اس نے اب وہ راڈ پوری قوت سے حماد کی پسلی میں ماری تھی۔ حماد جو کہ اپنے چہرے پر پڑنے والی ضرب سے بلبلا اٹھا تھا، اپنی پسلی پر ضرب لگنے سے اس کی دل خراش چیخ بیسمنٹ میں گونجی تھی۔ شاید اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکیوں کو ڈرانے، انہیں ہراساں کرنے کا۔ عمل چاہیے تمہیں، آج کے بعد تمہیں عمل کا نام تک یاد نہیں رہے گا۔ اس نے اپنی بات پوچھنے کے ساتھ اس کی دوسری پسلی پر بھی اتنی ہی قوت سے ضرب لگائی تھی، یوں کہ حماد کی دردناک چیخ ایک دفعہ پھر ہوا کے سپرد ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا اور یک بعد دیگرے اس کا سر دیوار میں مارا تھا۔ حماد اس کی گرفت میں تڑپ رہا تھا، مسلسل اس کے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا، مگر مقابل کی مضبوط گرفت کے حصار سے نکلنا ناممکن تھا۔ حماد کا ماتھا خون آلود ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حماد نے اس کے چہرے کا ماس چپٹنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس کی بازو کو جھٹکا دے کر توڑ چکا تھا۔ حماد درد سے چیختا ہوا فرش پر گرا تھا۔ مجھے جان سے مارنا تمہارے بس کی بات نہیں، میرے سامنے اتنی ہی بات کرنا جتنا تمہارے بس میں ہو۔ اس نے جھک کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے منہ پر ایک پنچ مارا۔ حماد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے، یہ کون ہے اور اسے کیوں اس قدر بے دردی سے مار رہا ہے۔ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اور عمل وہ مجھے نہیں چاہیے، حماد نے درد سے کراتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے مار سے بچنے کے لیے عمل سے دستبردار ہونے لگا، جبکہ اس کے مقابل بیٹھا شخص اب کھڑا ہوا تھا۔ حماد نے فوراً ہی موقع دیکھتے ہوئے اپنی پنڈلی سے لگا چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ حماد کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ ایک ڈھیٹ انسان تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بازو سے ماتھے پر نکلتا ہوا خون صاف کیا اور اپنی بائنی پسلی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں کبھی کسی سے لڑتا نہیں ہوں، کسی کو مارتا نہیں ہوں، لیکن جب میرا میٹر شارٹ ہوتا ہے تو مجھے خود نہیں پتہ چلتا کہ میں نے سامنے والے کی کتنی ہڈیاں توڑیں اور کتنی چھوڑ دیں۔ اس نے وہ راڈ گھما کر اس کی بائنی ٹانگ پر پوری شدت سے ماری تھی کہ حماد کی دردناک چیخ ہوا کے سپرد ہوئی تھی۔ حماد اس ضرب پر بلبلا اٹھا تھا، شاید اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لوہے کی راڈ تھی ہی اتنی بھاری اور جس شدت سے وہ اسے ضربے لگا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ مقابل کا ارادہ ہڈیاں توڑنے کا ہے۔ حماد کے ہاتھ میں پکڑے چاقو پر گرفت ہلکی ہوئی تھی، ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ بری طرح اپنی ٹانگ پکڑ کر درد سے کرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے تو چیخو، اور زور سے چیخو۔ وہ حماد کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچے بول رہا تھا جب حماد نے ایک لمحے کے لیے اپنے درد کو فراموش کر کے چاقو اٹھا کر اس کی پسلی میں گاڑنا چاہا، مگر اس نے اس سے پہلے ہی اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہوئی، جس کے نتیجے میں حماد وہ چاقو اس کی پسلی میں تو گھسا نہ سکا، لیکن اس کی بازو میں شانے کے پاس گاڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پہنے ماسک سے کچھ اوپر اس کی گرے آنکھوں میں جیسے حماد کی اس حرکت کی وجہ سے خون ہی اتر آیا ہو۔ اس نے حماد کو دھکا دیتے ہوئے اپنے کندھے سے چاقو نکال کر پھینکا تھا اور مکوں سے حماد کے چہرے کا زاویہ بگاڑ دیا تھا۔ حماد پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی نیموار ہوتی آنکھوں سے ایک آخری نظر اس کے غصے سے سرخ پڑتی گرے آنکھوں کو دیکھا تھا اور اس کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اوندے منہ فرش پر بے حال سا گر گیا۔ اس کے بے ہوش ہو جانے پر مقابل نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا، جیسے اپنے غصے کو قابو کر رہا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر کاندھے سے ہوتا ہوا خون ہاتھ کی پشت پر بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی، پھر اپنی جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ فون پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟
کر لیا اپنا بدلہ پورا؟ دوسری طرف سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ ہاں، اس کے باپ کو فون کرو اور بولو آ کر اپنی گندی اولاد کو یہاں سے لے جائے۔ اس نے ایک نظر خون میں لت پت حماد کو دیکھ کر نفرت سے کہا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے موبائل بند کیا اور اپنی پاکٹ میں ڈال کر بیسمنٹ میں موجود خفیہ دروازے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی عسکر علی اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آئے تھے اور حماد کو اس حالت میں پڑا دیکھ کر انہوں نے پورے کلب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مگر کسی کو یہ سب کرنے والے کا اصل نام پتہ نہیں معلوم تھا۔ اس نے یہ بیسمنٹ فیک نام اور آئی ڈی کے ساتھ زیادہ پیسے دے کر بک کروائی تھی۔ عسکر علی کے لیے فی الحال حماد کی جان ضروری تھی، اس لیے وہ مینیجر کو دھمکیوں سے نوازتا حماد کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماہم باجی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ نوری نے کچن میں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموش بیٹھی ماہم کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں نوری، بس زارا کی وجہ سے پریشان ہوں، ماہم نے ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ گھر کے سب افراد ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ماہم پیپرز کے بعد فری تھی، لیکن اس کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وجہ زارا حیدر کی خاموشی اور اجتناب تھا، جو ماہم کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد ماہم نے زارا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کا کہا تو زارا نے رسانیت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا موڈ نہیں ہے، جبکہ زارا کا موڈ جتنا مرضی خراب ہو وہ کبھی شاپنگ کے لیے منع نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اسے تو شاپنگ کرنے کا کریز تھا۔ ماہم نے جان بوجھ کر شاپنگ کا پلان بنایا تھا کہ اسے زارا سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر زارا کے انکار سے ماہم کا دل چھوٹا سا رہ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زارا باجی کو نوری نے ایک محتاط سی نظر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا کام چھوڑ کر ماہم کے ساتھ والی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہے، مجھ سے اب پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی، میرے کمرے میں بھی نہیں آتی، اور تمہیں پتہ ہے نوری، کل جب میں اس کی الماری سیٹ کرنے لگی تو زارا نے مجھے منع کر دیا۔ پتہ نہیں زارا ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ماہم نے اداسی سے نوری کو دیکھ کر بتایا۔ نوری ان کی ہم عمر ہی تھی، اس لیے زارا اور ماہم اسے دوستوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی، غصہ تو نہیں کریں گی؟ نوری نے محتاط سے انداز میں ماہم کو دیکھ کر پوچھا۔ نوری کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی تھی، اسے ماہم اور زارا یوں علیحدہ علیحدہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ اس نے ماہم سے بات کرنے کا سوچا۔ ہاں بولو نوری، میں کیوں ناراض ہوں گی، بتاؤ کیا بات ہے؟ ماہم اس کی بات کرنے کا انداز دیکھ کر فوراً الرٹ سی ہوئی تھی اور متوجہ ہو کر نوری کو دیکھنے لگی۔ وہ جی، جب سے زارا باجی اسلام آباد سے آئی ہیں، چھوٹی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ وہ زارا باجی کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ آپ سے دور رہے، ورنہ وہ زارا باجی کے ساتھ بہت غلط کرے گی۔ زارا باجی سے بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، انہیں برا بھلا کہتی ہیں۔ زارا باجی نے انہیں آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، ان کا تو رو رو کر برا حال ہے۔ آپ جانتی تو ہیں زارا باجی سے آج تک اس گھر میں کبھی کسی نے سختی سے بات نہیں کی، تو سوچیں وہ یہ سب آپ کے اور رسلان بھائی کے لیے کیسے برداشت کر رہی ہوں گی۔ نوری کو جو باتیں یاد آ گئیں وہ ویسے ہی ماہم کو بتا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ جو بھی تھا وہ بھی زارا سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا گھر کا ہر فرد کرتا تھا۔ ماہم بے یقینی سے، غصے سے اور ضبط سے نوری کی باتیں سن رہی تھی۔ آج تک اپنی ماں کی زہرا کے متعلق باتیں، اس کے طنز وہ اگنور کر دیتی تھی، لیکن اب اس کی ماں یہ کیا کر رہی تھی؟ وہ یوں کھلم کھلا جا کر زہرا کو کیوں ڈرا رہی تھی؟ اسے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو نوری؟ مجھے ساری بات بتاؤ، کیا کہا امی نے زہرا سے؟ ماہم نے خود کو کام ڈاؤن رکھتے ہوئے نوری سے پوری بات جاننی چاہی۔ نوری کی بات جھوٹ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی زہرا کے لیے اپنی ماں کی حسد سے واقف تھی۔ جیسے جیسے اسے نوری ساری بات بتا رہی تھی، ماہم کو لگ رہا تھا غصے سے اس کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو رہا تھا۔ کوئی کیسے کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے، جبکہ ان کی اپنی بیٹی بھی تھی؟ ماہم کو اپنی ماں کی سوچ پر، ان کے حسد پر افسوس ہوا۔ ماہم نوری کی پوری بات سن کر غصے سے رابعہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ماہم نے کمرے کا دروازہ بغیر نوک کیے ہی بہت زور سے کھولا۔ رابعہ بیگم جو کہ بیڈ پر اپنی جویلری بکھیرے بیٹھی تھیں، ماہم کے اس طرح دروازہ کھول کر اندر آنے پر اسے دیکھنے لگیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہم؟ کون سا طوفان آیا ہے جو تم اس طرح میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ رابعہ بیگم نے ہلکا سا خفا ہو کر ماہم کو دیکھتے ہوئے گڑکنے والے انداز میں کہا۔ طوفان آیا نہیں ہے، مگر جیسی آپ کی حرکتیں ہیں بہت جلد کوئی طوفان بھی آ جائے گا، ماہم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ رابعہ بیگم نے حیرت سے ماہم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ میرے لیے کوئی لڑکا دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے کیے کی سزا تو مجھے ملے گی، ماہم نے بہت مؤدب انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں کیوں دیکھوں گی تمہارے لیے کوئی لڑکا؟
تمہاری دادی نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی اچھا کام کیا ہے، جو ارسلان کی تم سے منگنی کرتی، ورنہ کہاں ملتا ہے ارسلان جیسا اچھا لڑکا۔ رابعہ بیگم کو ماہم کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اسے ڈپٹنے والے انداز میں کہا، بکواس میں نہیں کر رہی، آپ کی حقیقت بتا رہی ہوں۔ جس طرح کا سلوک، جو رویہ آپ کا زارا کے ساتھ ہے، ارسلان کو ان سب کے بارے میں جب معلوم ہوگا تو وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا تو دور، آپ کی بیٹی کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا۔ ماہم نے سارے گفتگو کے دوران اب اپنی بات افسوس سے کہی، میں بھی کہوں کہ تم اس طرح مجھ سے کیوں بات کر رہی ہو؟ اس زارا نے کان بڑے ہیں نا تمہارے، کیسے اس مصری نے ایک بیٹی کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکا دیا، اللہ معاف کرے کیسی معصوم شکل ہے اس کی، اور حرکتیں دیکھو۔ رابعہ بیگم نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر نفرت سے کہا، مجھے زارا نے کچھ نہیں کہا امی، اسی گھر میں رہتی ہوں میں بھی۔ امی آپ کو اللہ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی؟ اس کا دل کتنا چھوٹا ہے، اسے کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں ہوتی، اور آپ نے نہ صرف اس کا دل دکھایا ہے بلکہ اس کے کردار پر بھی بات کی ہے۔ ماہم کو رہ رہ کر زارا کا خیال آ رہا تھا، اس کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے، بس اسے اس کی اوقات بتائی ہے۔ رابعہ بیگم کسی کی سننے والی یا شرمندہ ہونے والی ہرگز نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی اولاد ہی نہیں ہوں، تبھی آپ میرا مستقبل برباد کرنے پر تلی ہیں۔ میرا زارا سے ایک نہیں دوہرا رشتہ ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے امی، اب زارا سے دور رہیے گا۔ اگر اب آپ نے اس کا دل دکھانے کی کوشش کی تو میں خود جا کر دادی اور ابو سے آپ کی شکایت کروں گی۔ میری اس بات کو اگنور ہرگز مت کیجیے گا، ماہم نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ اس کا لہجہ غیر مہذب ہرگز نہ تھا۔ تو تم میری شکایت کرو گی اپنی ماں کی؟ رابعہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی بیٹی کو دیکھا، جو کہ اب شاید بڑی ہو چکی تھی اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ میں ہمیشہ صحیح کا ساتھ دوں گی، چاہے غلط میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے مجھے کوئی بہن نہیں دی، اس بات کا گواہ اللہ ہے کہ میں نے ہمیشہ زارا کو اپنی چھوٹی بہن مانا ہے، اس لیے آئندہ اسے ذرا بھی تکلیف پہنچائی یا اس کا دل دکھایا تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی، ماہم نے افسوس سے اور باور کروانے والے انداز میں کہا۔ ماہم انہیں بہت سمجھا چکی تھی، اب مجبوراً اسے ان سے دوسرے طریقے سے بات کرنی پڑ رہی تھی، جبکہ ماہم کا شدت سے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کو زارا سے اتنا حسد کیوں تھا۔ ماہم اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ رابعہ بیگم بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے فی الحال زارا سے اپنا لہجہ ٹھیک کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی، جبکہ وہ آج ماہم کی باتیں سن کر کہیں نہ کہیں ڈر گئی تھیں کہ کہیں ماہم ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، ان سے مستقل بدگمان نہ ہو جائے، ان کی بات پر یقین کرنا ہی نہ چھوڑ دے۔ وہ جیسے جیسے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر آتی ای میل پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سجی فاتحانہ مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی بھیجی گئی میل کو چیک کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے مطلوبہ شخص کی کال دیکھ کر فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ سر آپ نے میل چیک کی؟ بہت مشکل سے میں نے اس کی آئی ڈی اور سائٹ ہیک کر کے یہ سب ڈاکومنٹس نکالے ہیں۔ دوسری طرف موجود شخص نے گویا اپنی سر توڑ کی گئی محنت کا ذکر کیا۔ وہ اس کے آرڈر دینے کے بعد سے دن رات ایک ایک کر کے اس کام کے پیچھے لگا ہوا تھا اور بالآخر مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ ویل ڈن، آئی ایم امپریسڈ۔ تمہیں تمہاری اس ایفرٹ کے بدلے انعام ضرور ملے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس نے اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے پرجوشی سے پوچھا۔ بس یہ ڈاکومنٹس اور پک ارسلان حیدر کو پوسٹ کر دو، اس کے راولپنڈی کے ایڈریس پر۔ ہمارا باقی کا کام ارسلان حیدر خود ہی کر دے گا۔ کافی سمجھدار ہے وہ، اس نے گویا اسے اگلا کام بتا کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتا تھا۔ دوسری جانب موجود شخص نے اپنے باس کے خوش ہونے پر شکر ادا کیا تھا کہ پہلی دفعہ اسے اس شخص سے شاباش ملی تھی اور اب اسے اس کا دیا ہوا اگلا کام کرنا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔